बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद ने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में बरी कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने हुक्म दिया है कि उनको रिहा भी कर दिया जाए। अब इस पर ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला आ गया है, जो कि हम पहले भी ब्लॉग में आपको बता चुके थे कि तोशाखाना केस और साइफर केस इतना जो है कमज़ोर है कि उसमें जो है इमरान खान साहब को बरियत मिलेगी। तो ज़ाहिर है कि अब कल ये फ़ैसला आ गया और इस पर ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के लोग सारे ज़ाहिर है कि जश्न मना रहे हैं उस पर और मिठाइयाँ बांट रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हुकूमत का व्यू अलग है। हुकूमत और रियासत ये कहती है कि इमरान खान साहब का ये फ़ैसला जो है वो मुअत्तल हुआ है और ये इस पर जो है ये ज़रूरी नहीं कि इमरान खान साहब इस पर रिहा हो जाएँ। अब ज़ाहिर है कि इस पर मुख्तलिफ जो है वो तबसरे शुरू हो गए हैं और बहुत से लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब को इसमें भी जो है एक तरीके से रिहाई मिल गई, तोशाखाना केस में भी रिहाई मिल गई और इसके साथ साथ इद्दत में निकाह का जो केस है उसमें ज़ाहिर है कि उसमें थोड़ा सा मसला हो गया। हालांकि लोगों का ये ख्याल था कि इसमें भी जो है वो रियायत और एक तरीके से बरियत इमरान खान साहब को मिल जाएगी। लेकिन आखिर में आपको पता है खावर मानिका साहब की जब पिछले दिनों जो समाअत हुई उसमें वो एक तरीके से अड़ गए और इस पर फिर ज़ाहिर है कि बहुत बहस व मुबाहिसा हुआ और एक तरीके से उनकी पिटाई भी हो गई। मतलब लोगों ने उनकी अदालत में पिटाई कर दी, अदालत के बाहर अहाते में भी पिटाई कर दी। तो एक तरीके से वो अड़ गए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि उस वक्त उस समाअत के जज जो थे उन्होंने उस वक्त जो है वो समाअत जो है ख़त्म कर दी और समाअत के साथ वो चले भी गए और उनके साथ उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया इंतज़ामिया को कि मैं इस केस का हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं इसकी पैरवी नहीं करूँगा या मैं इस पर फैसला नहीं दूँगा, लिहाजा कोई और जज जो है वो मुतय्यन किया जाए। लिहाजा फिर इंतज़ामिया ने दूसरे जज को जो है वो एक तरीके से उस इद्दत के निकाह के केस में फ़िक्स कर दिया और वो अब जज साहब जो है वो अगली समाअत होगी तो देखते हैं कि इस पर क्या हुआ। सरदस्त तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, जब भी इद्दत के निकाह का जो फ़ैसला आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये तीसरा भी जो है इद्दत में निकाह का जो केस है ये ज़ाती तौर पे एक तरीके से पर्सनल तौर पे जो है वो ये है और लोगों का ये कहना है इस पर जो है इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी को ज़्यादा जो है इसको तूल नहीं देना चाहिए और ये भी कमज़ोर है और ये भी इसमें भी जो है इमरान खान साहब की बरियत तकरीबन यकीनी है। साइफर केस अगर आपको याद होगा नाज़रीन के जब इस साइफर केस पे सज़ा हुई थी तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे गवाह शामिल हुए थे और इमरान खान साहब के अपने दौर के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब ने उन्होंने जो है एक तरीके से ख़िलाफ़ बयान दिया था इमरान खान साहब के और इसके अलावा और भी गवाह थे, कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी गवाह थे और भी थे जिन्होंने खिलाफ़ दिया था। इसकी वजह से ये फिर फ़ैसला आ गया था और ये जब फ़ैसला आया तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ख़िलाफ़ जो है पिटीशन दायर की और वो पिटीशन पर मुसलसल समाअत चलती रही। उन समाअतों के दरमियान अगर आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था। बल्कि मुसलसल जब वो समाअतें कर रहे थे उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना था कि वो इस केस में जो है वो नहीं बैठे हैं और एक तरीके से वो जो है उनका असर जो है रियासत की तरफ है, मतलब एक तरीके से रियासत की जानिबदारी दिखा रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने बड़ा इतराज़ किया था, यहाँ तक कह दिया था बल्कि कोर कमेटी ने तो बड़ा ही गलत एक तरीके से उनका नाम दिया था कि वो इस किस्म के हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक के सिलसिले में। और ये मुसलसल समाअतें चलती नहीं, लेकिन लोगों का पहले भी ये ख्याल था कि साइफर केस में भी इतनी जान नहीं है। बिलाखिर कल जो है ये फ़ैसला आ गया और वही फ़ैसला जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक के ज़ेर असर था। ज़ाहिर है कि उन्हीं ने जो है फिर इस पर दस्तखत किए, उन्होंने फ़ैसला दिया। इसके अलावा औरंगज़ेब साहब थे, उन्होंने भी ये फ़ैसला दिया। दो रुकनी बेंच का ये फ़ैसला हुआ और इस सिलसिले में जो है फिर ज़ाहिर है कि साइफर केस के सिलसिले में ये फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया और वो उनके लिए रिहाई के अहकाम जारी हुए। अब लोगों के तहरीक इंसाफ वही तहरीक इंसाफ है जो आज मिठाइयाँ बांट रही है और इस तरीके से उनको खुशी का जश्न मना रही है और उनके लिए आज वही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो तनकीद का निशाना बनते थे और एक तरीके से पता नहीं क्या क्या उनके लिए कहा गया था, उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे, वही उन्हीं ने ये आज अपने दस्तखत के साथ जो है ये फ़ैसला दिया तो आज वो उनके लिए अच्छे हो गए। याद होगा हमने पहले भी बताया था कि कोर कमेटी का इजलास हुआ, यानी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ पिछले दिनों 2 दिन पहले और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो है इमरान खान साहब के किसी मुकदमे में नहीं बैठें, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि वो जो है वो एक तरीके से
ریاست کے فیور میں ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں. تو باقاعدہ کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے کسی بھی فیصلوں میں نہ بیٹھیں, ہم ان کو پسند نہیں کرتے. اس طریقے سے یہ باقاعدہ اخبارات کی زینت بھی بنائے, یہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں, اگر یہی لوگوں کا کہنا ہے, بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب جو یہ فیصلہ آیا ہے سائفر کیس کے سلسلے میں تو ظاہر ہے ان کے فیور میں ہی آیا ہے. اور اس طریقے سے اور باقاعدہ اس پہ جو ہے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگے ہیں. تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جس طریقے سے توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں, پھر اس کے بعد سائفر آیا, پھر عدت کے نکاح کے سلسلے میں بھی فیصلہ فیور میں آ رہا تھا لیکن پھنس گیا. لیکن آگے بھی لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ عدت میں نکاح کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا. تو اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور اس طریقے سے فیور کر دیا. اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلکہ حکومت وقت کا بھی یہ کہنا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بہت سے فیور دے رہی ہے. جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ جو ٹویٹ آیا تھا کہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اگلے عمران خان صاحب کے مقدمات میں نہیں بیٹھے ہیں, لیکن اس پہ بہت سے لوگوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی اور بہت سمجھا رہے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے نہ کریں. اور پھر بالآخر جو ہے کل جو سماعت ہوئی اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بات ہو. لیکن یہ کہ بہرحال کور کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 3 فیصلے آئے ہیں اور آگے بھی لوگ امید یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیور میں ہی فیصلے آئیں گے. اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف میں ظاہر ہے کہ 2 باتیں چل رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ جو ہے عدلیہ سے نہ بگاڑیں, خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے نہ بگاڑیں, کیونکہ اس کے بعد تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ کے اگر کچھ تھوڑے بہت فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں تو انہی کے تھرو آ رہے ہیں یا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھرو آ رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ ایک واحد آپ کے پاس ایک طریقے سے یہ راستہ ہے. اگر آپ ان کے بھی خلاف چلے جائیں گے تو کس طریقے سے ہوگا. تو پھر کل جو سماعت ہوئی اس پہ جو ہے اس قسم کا کوئی آبجیکشن سامنے نظر نہیں آیا. سائفر کیس میں ہی بات کریں, سائفر کیس میں کس قدر سماعتیں چلی ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا کیا گواہان نہیں طلب ہوئے. ان کے عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی, اعظم خان صاحب نے بیان دیا, اس کے بعد سارے بیان چلتے رہے اور اس میں سماعتیں مسلسل چلتی رہی. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے تنقید کا نشانہ بنتے رہے. بالآخر ان کے حق میں فیصلہ آ گیا, عمران خان صاحب اس میں جو ہے ایک طریقے سے بری ہو گئے. اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو اس قدر اتنا اس کیس کو لمبا طول دینے کی کیا ضرورت تھی. اور اگر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس کو لہرایا تھا اور کیا کیا نہیں کیا اور اس پہ کیا کیا سماعت میں تمام چیزیں چلتی رہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا. جب سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کے حق میں آ گیا تو مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ سائفر کیس کی کوئی سیکرٹ اسپیشل ایکٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اس کو لہرا کے ایک طریقے سے غلط کیا, تو یہ تو مطلب اب ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح کیا تھا انہوں نے. اور اس وقت جو ہے کوئی بھی پرائم منسٹر اسی طریقے سے اس کو اب اجازت ہوگی کہ کوئی بھی اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر اس کو دیکھ سکتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے, یا جو بھی اس کو چھپا سکتا ہے یا اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے گم کر دیا یا واقعی ہی گم ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں سب باتیں جو ہے غلط ہو گئی اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آگے بھی جو ہے سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ اسی طریقے سے ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. کوئی بھی لیٹر اگر فرض کریں کسی سفارتخانے میں موصول ہوتا ہے اور وہ پرائم منسٹر کے پاس آ جاتا ہے تو پرائم منسٹر اپنی مرضی سے چاہے اس کو دیکھتا ہے, واپس کرتا ہے یا اس کو کھو دیتا ہے یا اس سے کھو جاتا ہے, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوئی کیونکہ اب یہ فیصلہ تو آ گیا. جتنی یہ باتیں ہو رہی تھیں وہ سب بے سود ثابت ہوئیں اور یہ فیصلہ آ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بے قصور ہیں اور عمران خان صاحب نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی یا جو بھی بات کی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کو بریت اس میں مل گئی. تو تمام مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کو اتنا لمبا طول دینے کی پھر ضرورت کیا تھی. تو ظاہر ہے کہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جشن منائے اور وہ منا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں پہ تحریک انصاف کا جو ہے عدلیہ پہ ایک طریقے سے اعتماد بڑھا ہے. اور جس طریقے سے لوگ بھی کہہ رہے ہیں بہت سے کہ عدلیہ کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے کیونکہ مسلسل ان کے فیور میں بات چیت چلی آ رہی ہے. ابھی اسی طریقے سے کل ایک اور سماعت ہوئی اور وہ سماعت ہوئی
سنی تحریک کے اسپیشل سیٹوں کے لیے، یعنی جو مخصوص سیٹیں ہیں اس کے لیے سماعت ہوئی، اور اس میں جو ہے سنی تحریک کے ایک وکیل سامنے آئے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ آپ سنی تحریک میں ہیں یا آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ہیں۔ تو پھر معاملہ تھوڑا گمبھیر ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں جی میں پاکستان سنی اتحاد کونسل میں ہوں۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے، تو اس کا مطلب آپ نے تو کوئی الیکشن لڑا ہی نہیں، تو آپ کو یہ مخصوص سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو اس طریقے سے جس طریقے سے ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے یا عدالت کے، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہو رہا ہے، اور اگر مخصوص سیٹیں ملیں گی تو سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ ایک اور بڑی خبر جو ہے گشت کر رہی تھی وہ ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب۔ آپ کو پتہ ہے بہت سینئر وکیل ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طریقے سے بورن لیڈر ہیں اور مسلسل اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت نامور قسم کے وکیل بھی ہیں۔ آج تک جو بھی وہ کیس لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی کس طریقے سے پذیرائی ہوتی ہے یا ان کو جیت ممکن ہی ہوتی ہے اس کیس میں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سینئر وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی تک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حق میں بڑے ایک طریقے سے بیانات بھی دیتے رہے ہیں ماضی میں۔ تو ان کا مشورہ یہ ہے، انہوں نے خود یہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک طریقے سے اپنے لیے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس حدت کو کم کریں، جب تک آپ کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کریں گے، سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے، عمران خان صاحب باہر نہیں نکلیں گے۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا تھا، مسلسل گزشتہ 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1-2 مہینے میں عمران خان صاحب جو ہے رہا ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب کسی صورت میں باہر نہیں آئیں گے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ایک طریقے سے پیر پہ کلاڑی ماری ہے، مطلب وہ کسی طریقے سے جب تک وہ سیٹلمنٹ ریاست کے ساتھ نہیں کریں گے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ ساتھ ساتھ جو مشورہ دیا ہے وہ انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کریں، ان سے ملاقات کریں۔ آصف زرداری صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ وہ اگر رابطے میں آ جائیں گے تو وہ ان کو عمران خان کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان کو کسی حد تک دور کر سکتے ہیں، وہ ایک برج بنا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اور پھر لوگوں نے بھی اس پہ ایک طریقے سے ٹویٹ کیا، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنا اچھا مشورہ ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، اور اس وقت جو سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر مل جاتے ہیں تو ایک اچھا کولیشن بنا سکتے ہیں، حکومت بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ان کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو واحد آدمی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک تو ہیں لطیف کھوسہ صاحب اور دوسرے یہ اعتزاز احسن صاحب ہیں۔ یہ دونوں ایسے حضرات ہیں کہ یہ عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب کے بیچ میں ایک طریقے سے برج بن سکتے ہیں اور برج بن کے جو ہے کافی معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔